दुनिया का मुस्तकबिल वाकई अवाम के हाथ में है या चंद अरबपतियों के? ये सवाल आज हर इंसान से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं और सोचते हैं कि फ़ैसले अवाम की फलाह के लिए किए जा रहे हैं, मगर हकीकत कुछ और है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बेपनाह दौलत और वसाइल हैं। ये लोग न सिर्फ अपना कारोबार चलाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के बड़े फ़ैसलों पर असरअंदाज भी होते हैं। वो फैसले करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, कौन से वसाइल इस्तेमाल होंगे और दुनिया की शक्ल कैसी होगी। हम समझते हैं कि हमारे वोट, हमारी राय, हमारे छोटे इक़दामात अहम हैं, मगर क्या ये वाकई इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े फैसलों को रोक सकें, या फिर ये कुछ अरबपति अपनी मर्जी से दुनिया के हालात बदलेंगे? इससे पहले कि हम आज की दुनिया की बात करें, हमें तारीख को समझना होगा। सदियों पहले भी दौलत और ताकत एक ही हाथ में मरकूज होती थी। बादशाह, हुक्मरान, जागीरदार और तिजारती रहनुमा अपने मफाद के लिए फैसले करते थे। वो लोग जो दौलत और वसाइल पर काबू रखते थे, उनका असर सिर्फ अपने इलाके तक महदूद नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता था। आज का फ़र्क ये है कि ताकत सिर्फ चंद ममालिक या हुकूमतों के हाथ में नहीं, बल्कि अब चंद अरबपतियों के पास है। ये वो लोग हैं जो नई टेक्नोलॉजीज़, बड़े मंसूबे और हत्ता के माहौलियात पर भी असर डाल सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग जैसे नाम जानते हैं। ये लोग सिर्फ कारोबारी शख्सियात नहीं, बल्कि आलमी सतह पर असर रखने वाले इंसान हैं। मिसाल के तौर पर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और टेस्ला ने सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलने का काम नहीं किया, बल्कि उनके इक़दामात ने आलमी सनतों और माहौलियात पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। बिल गेट्स की फिलंथ्रॉपी दुनिया के सेहत और तालीम के निज़ाम पर असर डालती है, मगर उसके साथ साथ उनकी सरमायाकारी और कारोबारी फैसले भी आलमी सतह पर ताकत ज़ाहिर करते हैं। ये लोग कई ममालिक की पॉलिसीज़, सरमायाकारी और हत्ता के अवामी राय पर भी असर डाल सकते हैं। ये सवाल फिर पैदा होता है कि क्या ये सब सिर्फ लोगों की भलाई के लिए है, या फिर ये अपनी ताकत और दौलत को बढ़ाने का एक तरीका भी है। हमारी आम जिंदगी में भी ये असरात नज़र आते हैं। हम जो खाते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, जो खबरें पढ़ते हैं, ये सब किसी हद तक इन बड़ी कंपनियों और अरबपतियों के असर व रसूख का नतीजा है। ये लोग मीडिया, सोशल मीडिया और तालीमी इदारों के ज़रिए अपनी सोच, नज़रियात और फैसले लोगों तक पहुँचाते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि हम अपने मुस्तकबिल के मालिक हैं, तब हमें ये समझना ज़रूरी है कि असल ताकत कहाँ है। क्या ये वाकई फ़ैसले अवाम के लिए किए जा रहे हैं, या कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से दुनिया के हालात बदल रहे हैं? दुनिया के कुछ अरबपति लोग सिर्फ अपने कारोबार या कंपनी तक महदूद नहीं रहते। उनकी ताकत पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है। ये असर कई शोबों में नज़र आता है: सियासत, मीडिया, टेक्नोलॉजी और हत्ता के माहौलियात तक। सबसे पहले सियासत की बात करते हैं। अरबाब दौलत अपने मफाद के लिए न सिर्फ हुकूमतों के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं, बल्कि अपनी राय के मुताबिक कवानीन और पॉलिसीज़ भी तब्दील करवाते हैं। मिसाल के तौर पर सियासी पार्टियों को बड़े एहतियात देना, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स या तहकीकाती इदारों की माली मुआवनत करना, या मीडिया के ज़रिए अवामी राय पर असर डालना, ये सब तरीके हैं जिनसे अरबपति सियासत में अपना असर बरकरार रखते हैं। ये असर सिर्फ मुल्क की हदूद तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आलमी सतह पर भी फैलाया जाता है। बड़े सरमायाकार और अरबपति आलमी कॉन्फ्रेंसेस, इक़्तिसादी इजलास और पॉलिसी मीटिंग्स में शामिल होकर फैसलों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालते हैं। मीडिया पर भी अरबपतियों का असर बहुत ज़्यादा है। वो न्यूज़ चैनल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर सरमायाकारी करते हैं, ताकि वो अपनी कहानी और पैगाम लोगों तक पहुंचा सकें। ये ज़रूरी नहीं कि सब गलत हो, लेकिन ये असर इतना बड़ा है कि आम लोग अक्सर इन्हीं ज़राए से दुनिया की खबरें लेते हैं। जब खबरें या मालूमात किसी की मर्ज़ी से लोगों तक पहुँचें, तो अवामी राय भी उसी के मुताबिक बनती है। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अरबपतियों के असर का अहम ज़रिया है। मिसाल के तौर पर एलन मस्क की कंपनियां टेस्ला और स्पेसएक्स, या मार्क ज़करबर्ग की मेटा सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी पर असर डालने वाले इदारे हैं। ये कंपनीज नए वसाइल, मस्नूई ज़हानत और डिजिटल दुनिया में इनकलाब ला रही हैं। ये मुस्तकबिल के फ़ैसले, कौन कहाँ काम करेगा, कौन से वसाइल दस्तयाब होंगे, या दुनिया किस समत में जाएगी, सब पर असर डाल सकती हैं।
ارباب دولت ماحولیات پر بھی اثر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ارب پتیوں نے کلائمیٹ چینج کے خلاف اقدامات کیے، جیسے سسٹینیبل پروجیکٹس یا رینیویبل انرجی میں سرمایہ کاری کی، مگر ساتھ ہی بعض کمپنیوں کے اقدامات ماحول پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں، جیسے زمین کے وسائل کا زیادہ استعمال یا پولوشن۔ یہ طاقت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دنیا کس سمت میں جائے گی، ہماری نسلوں کے لیے ماحولیات محفوظ رہے گی یا نہیں۔ اب ہم چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ جیف بیزوس نے ایمیزون کے ذریعے دنیا کی ریٹیل اور لاجسٹک انڈسٹری بدل دی اور ساتھ ہی فلانتھروپی کے ذریعے ہیلتھ اور ایجوکیشن پر اثر ڈالا۔ بل گیٹس نے گیٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے گلوبل ہیلتھ میں سرمایہ کاری کی، مگر ان کی سرمایہ کاری بھی کچھ ایکسٹینٹ تک عالمی سطح پر طاقت کا مظہر ہے۔ اسی طرح ایلن مسک نے اسپیس ایکسپلوریشن اور الیکٹرک وہیکلز کے ذریعے مستقبل کی انڈسٹریز پر اثر ڈالنا شروع کیا۔ یہ لوگ صرف کمپنیوں کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ان کی طاقت دنیا کے بڑے فیصلوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام لوگ اس صورتحال میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری روزمرہ زندگی میں جو کچھ ہم کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ سب کسی حد تک ارب پتیوں کے اثر کا نتیجہ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صرف دولت ہی نہیں بلکہ وسائل، میڈیا اور ٹیکنالوجی پر کنٹرول بھی طاقت ہے۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں تب ہی ہم اپنے مستقبل کو بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ ارباب دولت صرف دولت کمانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پاس دنیا کے وسائل اور اثر و رسوخ کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے منافع کی بات کرتے ہیں۔ ارباب دولت اپنی کمپنیوں اور کاروبار کے ذریعے اربوں ڈالر کماتے ہیں۔ وہ نئی مارکیٹس تلاش کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ایسے منصوبے شروع کرتے ہیں جو ان کے لیے زیادہ منافع پیدا کریں۔ مثال کے طور پر جیف بیزوس کی ایمیزون نے دنیا کی ریٹیل اور لاجسٹک انڈسٹری میں انقلاب پیدا کیا۔ یہ کمپنی نہ صرف اربوں کماتی ہے بلکہ لوگوں کی خریداری اور زندگی کے طریقے بھی بدل دیتی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تمام اقدامات صرف منافع کے لیے ہیں یا عوام کے فائدے کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے؟ دنیا کے کچھ ارب پتی اپنی دولت کا کچھ حصہ فلانتھراپی یعنی خیرات میں خرچ کرتے ہیں۔ بل گیٹس اور گیٹس فاؤنڈیشن کی مثال دیکھیں۔ انہوں نے ویکسین، گلوبل ہیلتھ اور ایجوکیشن میں سرمایہ کاری کی۔ یہ اقدامات واقعی عوام کے لیے مفید ہیں، مگر ساتھ ہی یہ ان کی عالمی طاقت کو بھی بڑھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فلانتھراپی ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، مگر دوسروں کا خیال ہے کہ یہ صرف امیج بنانے یا اپنے مفاد کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس ٹینشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ پروفٹ اور پیپل کے درمیان فرق واضح ہوتا ہے، مگر دونوں اکثر ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ارباب دولت نئی ٹیکنالوجی اور آٹومیشن میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ٹیسلا، اسپیس ایکس، میٹا جیسے ادارے نئی دنیا کی ٹیکنالوجی تخلیق کرتے ہیں جو مستقبل کے روزگار، تعلیم اور صنعت پر اثر ڈالتی ہیں۔ مثال کے طور پر اے آئی اور روبوٹکس کی ترقی سے کچھ لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں، مگر کچھ ارب پتی اس سے اربوں کماتے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تکنیکی ترقی واقعی انسانیت کے لیے ہے یا صرف منافع بڑھانے کے لیے؟ یہاں اخلاقی سوال بھی سامنے آتا ہے۔ کیا یہ نظام جہاں چند لوگ اتنی طاقت اور دولت رکھتے ہیں، انصاف کے اصولوں کے مطابق ہے؟ کیپٹلزم میں دولت کی بڑھوتری سب سے اہم ہے، مگر انسانیت کا کیا؟ کیا ارب پتی واقعی عوام کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں یا صرف اپنے مفاد کے لیے دنیا کو بدل رہے ہیں؟ بلیو اوریجن، اسپیس ایکس اور دیگر کمپنیز کی مثال دیکھیں۔ یہ کمپنیاں اسپیس ایکسپلوریشن میں اربوں ڈالر لگا رہی ہیں۔ یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اقدامات انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں یا کچھ لوگ نئے ریسورسز اور طاقت کے لیے منوپلی قائم کر رہے ہیں؟ یہ منوپلی اور سینٹرلائزڈ پاور بھی عوام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، کیونکہ چند لوگ دنیا کے وسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ کچھ ارب پتیوں پر تنقید بھی ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی کی کمی، انوائرمنٹل ڈیمیج، ٹیکس اوائڈنس اور پولیٹیکل انفلوئنس وغیرہ۔ یہ چیزیں عوام کے اعتماد کو کم کرتی ہیں، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ طاقت کب تک غیر محدود رہے گی؟ ارباب دولت کی طاقت اور اثر و رسوخ صرف فائدے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ خطرات بھی جڑے ہوتے ہیں۔ یہ خطرات اکثر عام لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتے ہیں، کیونکہ یہ سائلنٹ تھریٹ یعنی خاموش خطرات ہیں جو بالتدریج ہماری زندگی اور دنیا پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ دنیا میں دولت کی تقسیم بہت غیر مساوی ہو گئی ہے۔ چند لوگ اربوں ڈالر کے مالک ہیں، جبکہ لاکھوں
اور کروڑوں لوگ بنیادی ضروریات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ دولت کی غیر مساوی تقسیم صرف اقتصادی فرق پیدا نہیں کرتی بلکہ سیاسی طاقت، وسائل تک رسائی اور معاشرتی انصاف پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ جب طاقت چند لوگوں کے ہاتھ میں مرکوز ہو جاتی ہے تو فیصلے عوام کے فائدے کے بجائے صرف ان کے مفاد کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ارباب دولت اکثر حکومتوں اور پالیسی سازوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ یہ ڈونیشنز، لابینگ اور ریسرچ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوانین اور پالیسیز عوام کی بھلائی کی بجائے چند لوگوں کے مفاد میں بنتی ہیں۔ یہ خاموش خطرہ اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ عوام اکثر نہیں جان پاتے کہ ان کی زندگی پر اثر کس نے ڈالا ہے۔ ارباب دولت زمین، پانی، توانائی اور دیگر قدرتی وسائل پر قبضہ کرتے ہیں۔ یہ قبضہ مستقبل کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ اگر چند لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہو تو عام لوگوں کی زندگی پر انحصار بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر واٹر اسکیرسٹی یا انرجی مونوپولیز عوام کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بحران جیسے پینڈیمکس، کلائمیٹ چینج اور جنگیں بھی ارب پتیوں کی طاقت سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بعض اوقات ان بحرانوں میں فیصلہ کرنے والے بڑے کردار میں ہوتے ہیں، چاہے وہ ہیومینیٹیرین ریلیف یا اکنامک ریکوری۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فیصلے خاموشی سے دنیا کے مستقبل کو بدل دیتے۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور تعلیم کے ذریعے ارب پتی عوام کی سوچ پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہ لوگ یہ طے کر سکتے ہیں کہ کون سی خبریں، نظریات یا معلومات عام لوگوں تک پہنچیں۔ اس طرح عوام کے فیصلے، رائے اور ترجیحات بھی انہی کے اثر میں آ جاتی ہیں۔ یہ خطرہ اتنا خاموش ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ خود بھی یہ نہیں جان پاتے کہ ان کی سوچ پر اثر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ تمام خطرات، دولت کی غیر مساوی تقسیم، سیاسی اثر و رسوخ، وسائل پر قبضہ، عالمی بحران اور ذہنی اثر مل کر ایک بڑا سائلنٹ تھریٹ بناتے ہیں۔ یہ خطرات نہ صرف موجودہ نسل کو متاثر کرتے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی چیلنج پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا سمجھنا ضروری ہے کہ صرف دولت ہی نہیں بلکہ اثر و رسوخ، وسائل پر قابو اور معلومات پر کنٹرول بھی طاقت کے عناصر ہیں۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ ارب پتیوں کی طاقت کس طرح دنیا کے بڑے فیصلوں، وسائل اور عوام کی زندگی پر اثر ڈالتی ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم صرف دیکھتے رہیں گے یا پھر اپنے مستقبل کے لیے کچھ قدم اٹھائیں گے؟ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ارب پتیوں کی طاقت اور دولت کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے۔ حکومتیں اور عالمی ادارے قوانین بنائیں تاکہ دولت اور وسائل کی غیر مساوی تقسیم کو روکا جا سکے۔ ٹیکسز، ریگولیشنز اور ٹرانسپیرنسی میکانزم ایسے طریقے ہیں جن سے ارب پتی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ صرف قانونی قدم نہیں بلکہ عوام کے لیے ایک حفاظتی قدم بھی ہے۔ دوسرا قدم عوام کے کولیکٹیو ایکشنز ہیں۔ جب لوگ مل کر آواز بلند کرتے ہیں، پروٹیسٹس، آن لائن کیمپینز، تو طاقت کے مرکز پر اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کلائمیٹ چینج یا سوشل جسٹس کے لیے عالمی سطح پر احتجاجات نے بڑے اقدامات کو مجبور کیا ہے۔ یہ دکھانا ہے کہ عوامی طاقت بھی اہم ہے، اور اگر ہم متحد ہوں تو چند لوگوں کی اثر و رسوخ کو متوازن کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا قدم شعور اور تعلیم ہے۔ جب عوام یہ سمجھیں کہ دنیا میں طاقت کہاں ہے، وسائل کیسے کنٹرول کیے جا رہے ہیں اور ارب پتی کس طرح اثر ڈال رہے ہیں، تو وہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ انفارمیشن ڈسیمینیشن سے عوام کو اپنی رائے بنانے کا حق ملتا ہے اور وہ اپنی زندگیوں پر بہتر قابو پا سکتے ہیں۔ چوتھا قدم یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو عوام کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ AI، رینیویبل انرجی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ایسے طریقے سے ڈیزائن کیا جائے کہ یہ عام لوگوں کی زندگی بہتر بنائیں، نہ کہ صرف چند لوگوں کے مفاد کے لیے استعمال ہوں۔ جب ٹیکنالوجی شفاف اور عوامی فائدے کے لیے ہو تو ارب پتیوں کی طاقت کے اثرات متوازن ہو سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ ارب پتی دنیا کے بڑے فیصلوں پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ ان کی طاقت سے خطرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ عوام کی زندگی، وسائل اور مستقبل متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قوانین اور جواب دہی سے طاقت کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ عوامی آواز اور اجتماعی کوشش سے توازن قائم کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم اور شعور سے ہر فرد بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی عوام کے فائدے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔
تو سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی اپنے مستقبل کے مالک ہیں یا چند لوگ ہمیشہ اسے کنٹرول کریں گے؟ جواب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہماری سوچ، ہماری رائے اور ہماری کوشش یہ طے کریں گی کہ دنیا کس طرح آگے بڑھے۔ آئیں مل کر ایک ایسا مستقبل بنائیں جہاں طاقت صرف چند ہاتھوں میں نہ ہو بلکہ عوام کے حق میں ہو۔